अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। आज का हमारा टॉपिक जो है ना, दरअसल ये एक हक़ाइक़ मैंने चूज़ की है मौलाना रूम की, और उन्होंने ये मेरा दिया हुआ टॉपिक मतलब मौजू नहीं है। कहा जा सकता है कि ये जो इसका मौजू है ना, वो है मुकम्मल सबक। उन्होंने इसका ये तजवीज़ किया है ना नाम। तो ये मुझे ना दो एक वजूहात की बिना पर यह हक़ाइक़ मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि इसका सारा जो अंदर जो इसका नफ्स मज़मून है ना, वो सारा कुरान पाक से है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में उन्होंने इस तरह से इसको मतलब मुरत्तब किया है ना। तो हमने उसको सामने रखते हुए फिर हम तज्ज़िया करेंगे कि हम किस तरह से अपने उन बुरे औसाफ से बच सकते हैं। तो मैं सबसे पहले वो मैं आपके सामने रखती हूँ, उनकी हक़ाइक़ जो है ना, उन्हीं के अल्फाज में। वो इस तरह से है कि एक शहज़ादा अपने उस्ताद मोहतरम से सबक पढ़ रहा था। उस्ताद मोहतरम ने उसे 2 जुमले पढ़ाए। वो कौन से थे 2 जुमले? कि झूठ मत बोलो और गुस्सा ना करो, ये 2 जुमले। फिर कुछ देर के वक्फे के बाद शहजादे को सबक सुनाने के लिए कहा। शहजादे ने जवाब दिया कि अभी सबक याद नहीं हो सका। दूसरे दिन उस्ताद मोहतरम ने कहा कि आप सबक सुनाएं। तो शहजादे ने कहा कि उस्ताद मोहतरम अब भी सबक याद नहीं हुआ। तीसरे दिन छुट्टी थी। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि कल छुट्टी है, तो तुम्हारे पास काफी टाइम होगा, तो मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगा, लिहाजा आपने ये सबक जरूर याद करके आना है ना। अच्छा, छुट्टी के बाद अगले दिन भी शागिर्द खास सबक ना सुना सका। फिर कहते हैं कि उस्ताद मोहतरम ये ख्याल किए बगैर कि शागिर्द एक शहजादा है, गुस्से से चिल्ला उठा और तैश में आके एक थप्पड़ रसीद कर दिया ना। ये भी कोई बात है कि इतने दिनों में एक दो जुमले आपसे याद नहीं हो सके। थप्पड़ खाकर शहजादा एकदम गुमसुम हो गया। कहते हैं और फिर बोला कि उस्ताद मोहतरम सबक याद हो गया ना। उस्ताद को बड़ा ताज्जुब हुआ कि पहले तो सबक याद नहीं रहा था, अब थप्पड़ खाते ही एकदम सबक याद हो गया। शहजादा अर्ज करने लगा कि उस्ताद मोहतरम, आपने मुझे 2 बातें पढ़ाई थी, एक झूठ ना बोलो और दूसरी बात गुस्सा ना करो। कहते हैं कि झूठ बोलने से तो मैंने उसी दिन तौबा कर ली थी, मगर गुस्सा ना करो बहुत मुश्किल काम है। बहुत कोशिश करता था कि गुस्सा ना आए, मगर गुस्सा आ जाता था, जब तक कि मैं गुस्से पर काबू पाना ना सीख जाता। कैसे कह देता कि सबक याद हो गया। फिर कहते हैं कि आज जब आपने मुझे थप्पड़ मारा, और ये थप्पड़ भी मेरी जिंदगी का पहला थप्पड़ है, ज्यादा लिहाजा वो क्योंकि शहजादा था, जाहिर है किसी ने तो उन्हें एक लफ्ज भी ऐसा ना कहा होगा, और कहाँ वो थप्पड़ की बात है। तो कहते हैं कि आज से पहले मुझे किसी ने थप्पड़ रिसीव नहीं किया था, तो इसी वक्त मैंने अपने दिलो दिमाग में गौर किया कि क्या मुझे गुस्सा आया कि नहीं। कहते हैं कि गौर करने पर मुझे महसूस हुआ कि मुझे गुस्सा नहीं आया। कहते हैं कि आज मैंने आपका सुनाया हुआ दूसरा सबक है कि गुस्सा ना करो, बिल्कुल कहते हैं कि मैंने सीख लिया है, और आज मुझे अल्लाह ताला के फजल से मुकम्मल सबक याद हो गया है। फिर ये है कि वो उलमा कराम उन्होंने यहाँ पर भी ना एक लाइन में इसका उन्होंने ना दरस हयात के तौर पर भी एक लाइन उन्होंने खुद ही यहाँ पे कोट की हुई है कि अजीज, हमें जानना चाहिए कि जो अकवाले ज़री हम लिखते पढ़ते और सुनते रहते हैं ना, तो इन पर अमल करें, क्योंकि अमल से ही इंसान की इस्लाह होती है और अमल से ही जिंदगी जो है वो बनती है। ये तो मैंने आपके सामने एक हकायत रखी है, लेकिन इसमें ना गौर फिक्र का और तज्जिया का बहुत बहुत मवाद है। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं और जब हम अहादीस का मुताला करते हैं ना, तो उसमें भी हमें बार बार इसी चीज की नसीहत मिलती है कि गुस्सा ना करें और झूठ ना बोलें, गुस्सा ना करें, झूठ ना बोलें। क्योंकि ये जो ये वाले बुरे औसाफ है ना, ये इंसान को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, और इससे बहुत ज्यादा बुराइयां जो हैं वो आगे से आगे जन्म लेती हैं। इसके बारे में अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में इसका कुछ तज्जिया करते हैं। आप कहते हैं कि
یہ ایک حدیث ہے، بڑی اوتھینٹک ترین حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ کہتا ہے اور سچائی کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نظر میں اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچتے رہو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ اور فجور ہے، اور فجور دوزخ کی راہ دکھاتا ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ کہتا ہے اور اسی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کا شمار جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ترمذی، مسلم اور ابو داؤد اور امام بخاری۔ دیکھیں کہ ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ایک چھوٹی سی بات ہے، حالانکہ جھوٹ جو ہے نا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا، اور اگر اس کو میں ڈسکس کرنا شروع کروں نا تو یقین کریں اس پہ گھنٹوں لگ جائیں، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے یاد دہانی کے طور پر صرف تھوڑی سی یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی زندگی میں جھوٹ بہت زیادہ شامل ہے، اور کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ریلیکس ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ ایک دم اٹھ کے اس طرح سے نا اٹینٹیو ہو کے بیٹھ کے پھر آپ نے کہا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، آپ کہتے رہے، اور صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اذیت میں ہیں، اب یہ خاموش ہو جائیں، کیونکہ پتہ کیا ہے، ہم عام زندگی میں کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، اور اس طرح کے ہمارے معاملات ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے رزلٹ کیا نکلے گا۔ جھوٹ کے بہت برے رزلٹ نکلتے ہیں۔ کسی نہ کسی مثال کے طور پر ایک کپل ہے، وہ ہنسی خوشی رہ رہا ہے، اگر کسی خاتون نے ہی کسی دوسری خاتون کے کان میں کچھ پھونک دیا کہ تمہارا جو ہسبینڈ ہے اس کے تو ادھر ادھر کوئی افیئرس چل رہے ہیں، تو وہ خاتون تو جو ہے نا وہ اسی شش و پنج میں پڑ جائے گی نا، تو اس کا تو گھر کا سکون برباد ہو جائے گا، حالانکہ وہ جھوٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے جیلس ہو کہ ان کا گھر تو بڑا اچھا رن ہو رہا ہے، سارا کچھ ہے۔ پھر اسی طرح شادی بیاہ کے معاملات میں جھوٹے وہ ہوتے کچھ ہیں، دکھایا کچھ جاتا ہے، اور بہت ہی زیادہ اس میں بھی غلط بیانیاں ہوتی ہیں۔ پھر عدالت کے معاملات میں بھی، انفرادی زندگیوں میں بھی، اجتماعی زندگیوں میں بھی، کوئی چیز لینی ہو دینی ہو اس میں بھی۔ تو یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے حقائق بھی رکھی ہے، یہ حدیث بھی رکھی ہے، اس کے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان برے اوصاف سے اعتراض کرنا ہے۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں کہ غصہ نہ کرو، وہ بھی ایک بہت ایک برا اوصاف ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں بھی اگر اس کو ڈسکس کریں تو یہ بھی ایک بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس پہ غصہ انسان کو آتا ہے، اور بالکل غصہ جو ہے وہ منع نہیں ہے، بلکہ اگر دین کو کہیں نقصان پہنچ رہا ہو یا ایسے معاملات ہوں تو اس وقت غصہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، کہ وہ ایک غیرت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف کوئی بھی بات ہو جانا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر غصہ کرنا کہ میری مرضی کے مطابق یہ کام نہیں ہوا، ٹھیک ٹائم پہ کھانا نہیں بنا، یا میرا یہ کام نہیں ہوا، تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر غصہ کرنا، مشتعل ہو جانا، تو اس سے بھی گھر کا سکون بھی خراب ہوتا ہے، ارد گرد کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، اور معاشرے میں بھی ایک بے سکونی کی فضا جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں بھی اسی لیے ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم غصہ نہ کرو، تم غصہ نہ کرو، تم غصہ نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے ان کو وہ تلقین کرتے تھے۔ اب سب کو آپ نے نہیں کہا، آپ کو تھوڑا سا اندازہ تھا کہ اس بندے کے اندر یہ والی چیز ہے، تو آپ نے اس کو یہی تاکید کی۔ اب یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کبھی تو غصہ آ ہی جاتا ہے، اس طرح جب اس کی طبیعت کے خلاف بات ہوتی ہے، تو اس کا علاج بھی بتاتے ہیں علماء کرام۔ وہ یہ ہے کہ انسان اس طرح کی صورتحال اگر پیش آ ہی جائے تو وہ جگہ چھوڑ دے، ایک تو یہ ہے اس کا حل۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ یہ غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے، یہ پڑھے۔ پھر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اپنی پوزیشن بدل دے۔ پھر سب سے جو مؤثر ترین اس کا علاج ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے غصے کی نیگیٹیوٹی کو کسی پوزیٹیو کام میں لگا لے۔ مثلا اگر بہت غصہ آیا ہوا ہے تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کے انسان جو ہے وہ باہر نکل جائے، واک کے لیے نکل جائے، کہ وہ اس کی جو انرجی ہے وہ دوسری سائڈ پہ شفٹ ہو جائے، چینلائز ہو جائے۔ کیونکہ اگر کہتے ہیں نا کہ غصہ جو ہے پی جائیں، وہ ٹھیک ہے ایک حد تک، لیکن وہ پینے سے اندر نیگیٹیوٹی رہتی ہے، تو اس کا کوئی نکاس ہونا چاہیے، اس کو شفٹ ہونا چاہیے، مطلب اس کو اس سائڈ سے اس کو مطلب دوسری سائڈ پہ اس کو لگا دینا چاہیے، اپنی انہی انرجیز کو جو نیگیٹو ہو رہی ہیں ان کو پوزیٹیو سائڈ پہ انسان لگا لے۔
یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب ہم یہ معاملات ڈسکس کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ اس طرح کے معاملات ہیں، انسانی شخصیت کے اندر یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، تو پھر اس کا علاج بھی تو کوئی ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی اصلاح بھی کر سکیں اور ان برائیوں سے بچ بھی سکیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھی پا سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہو، کیونکہ یہ ابھی آپ کے سامنے میں نے آپ کا فرمان پڑھا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے نہایت مہلک جو ہیں وہ جو ہیں اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے جھوٹوں کے بارے میں، کہ جھوٹ کا افتراء تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کے حکموں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں، یعنی جو بندہ جھوٹ بولتا ہے دراصل اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کہ کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو کہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کی طرف اللہ نظر شفقت نہیں کرے گا۔ کون کون سے ہیں وہ 3 آدمی؟ ایک بوڑھا شخص لیکن وہ مطلب زبان کئی دفعہ رکتی ہے، بوڑھا شخص لیکن بدکار۔ دوسرا جھوٹا حکمران، یہ جو جھوٹے وعدے، جھوٹے دعوے، یہ والی چیزیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ۔ اور تیسرا اکڑ باز نادار، ان کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ دیکھے گا ہی نہیں، ان کی نظر التفات ہی نہیں کرے گا، تو یہ والی ان برے اوصاف سے بھی بچنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ کوئی آدمی، ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی بات کہتا ہے اور سرسری کہہ دیتا ہے اور غور نہیں کرتا کہ وہ حرام ہے، اس کی وجہ سے وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ کہ وہ جہنم میں دور جا گرے گا۔ اللہ رحم کرے، خدا نہ خواستہ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اور انسان کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کا اسے اتنا پتہ نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان جو بھی بات منہ سے نکالے تو سوچ سمجھ کے نکالے، کہ وہ کہتے ہیں نا بڑے بوڑھے، پہلے یہ بات بہت کامن تھی اور کہتے تھے کہ پہلے تولو پھر بولو، مطلب یہ ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے بولے، کیونکہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ پھر واپس نہیں آتی، تو اس لحاظ سے سوچ سمجھ کے انسان بولے۔ پھر اس بارے میں یہ بھی نقل کیا جاتا ہے، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ اس کے بارے میں یقین کریں بے شمار احادیث ہیں، بے شمار روایات ہیں، اور یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں اس کا بالکل بھی حق ادا نہیں کر پائی۔ یہ صرف یاد دہانی کے طور پر میں نے تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس کے اثرات معاشرے پر بھی ہوتے ہیں، ہماری اپنی ذات پر بھی ہوتے ہیں، ہمارے گھروں پہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی بھی ناراضگی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ناراضگی ہے۔ اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ آپ کو کیا لقب دیا گیا تھا، صادق الامین، سچ بولنے والے اور مانت دار۔ تو یہ والی چیزیں بھی ہم نے اپنی زندگی میں رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جو بھی بات کریں وہ سچ بولیں، ہمارا زبان کی گفتگو میں بھی سچائی ہو، ہمارے کردار میں بھی سچائی ہو، اور ہمارے عمل میں بھی سچائی ہو، ہم اس سچ کو اپنی زندگیوں میں برتیں بھی۔ جب ہم اس سچ کو اپنی زندگی میں برتیں گے تو وہی ایمانت بن جائے گا، وہی دیانت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس بات کی، اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایک بات وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ غصہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ چند ایک ایسے موقع ہیں جہاں پر غصہ جائز ہے، اور چند ایک ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر جھوٹ تو نہیں لیکن مصلحت کے طور پر، توریہ کے طور پر جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ یہ جھوٹ بھی ہم بول سکتے ہیں اور ہم غصہ بھی کر سکتے ہیں، وہ کون سے موقع ہیں؟ اچھا، وہ اس طرح سے ہے کہ اگر خامند اور بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے نا، تو ان کی صلح کرانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس خامند نے اپنی بیوی کے بارے میں مطلب اچھے کلمات کہیں، خواہ اسے کہے نہ بھی ہوں،
کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے دونوں کو جوڑنا، اور اس کا مقصد ہوتا ہے خیر خواہی کرنا۔ اس کے علاوہ اگر دشمن سے بچنے کے لیے کوئی چال چلی جائے اور وہ حقیقت نہ ہو اصل میں، تو وہاں پر بھی ایک جھوٹا ہیلا اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں ہے، تو یہ بھی ذہن میں رہے۔ پھر غصہ کہاں پہ آنا چاہیے؟ اسے غصے سے زیادہ اسے غیرت کہنا چاہیے۔ وہ میں سمجھتی ہوں کہ جب ہمارا کوئی گلاس ٹوٹ جائے، بہت اچھا اس کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی گلاس ٹوٹ جائے یا ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گھر کا، تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے یا ہمیں کوئی گالی دے دے، لیکن دین کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں، دین کے اوپر کوئی وزن آ رہا ہو، دین کے بارے میں کوئی نازیبا گفتگو ہو رہی ہو، مسلمانوں کے اوپر کوئی آزمائش آ رہی ہو، تو وہاں پر ہمارا غصہ، ہماری غیرت پتہ نہیں کہاں جا کے سو جاتی ہے۔ اس وقت ہمیں غصہ نہیں آتا، ہمیں اپنے لیے بڑا غصہ آتا ہے، تو وہاں پر غصہ آنا چاہیے، وہ غیرت کا تقاضا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کسی منکرین حق کے ساتھ لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، نان بلیور تھا نا کوئی، تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اسے پچھاڑ دیا۔ آپ چاہتے تو اس کی جان لے سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے تو اس کو مطلب پچھاڑ دیا تھا، لیکن آپ نے اس طرح سے کیا کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ اس بندے نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے چہرے پر بھی تھوکا تھا۔ یہ دیکھیں، اس موقع پر بھی انہیں یہ خیال آیا کہ اگر میں نے اب اس کی جان تلف کی تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ میرے ایک نفس کا انتقام ہو جائے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ رویہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے نفس کے لیے جو ہے وہ انتقام لینا ضروری نہیں سمجھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اسے چھوڑ دیا، ادروائز وہ اگر ایسا نہ کرتا تو انہوں نے اس کی جان تلف کر دینی تھی۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ اسی سے میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے، پھر بات سے بات نکلتی ہے، پھر اس کا کینوس وسیع ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے گھروں سے نکلیں، معاشرے میں نکلیں، اسی طرح سے جب ہم گلوبل سطح کے اوپر جاتے ہیں، انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں تو آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ۔ فلسطین کا حال کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو اس وقت ہمارے جو سربراہان مملکت ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اسلامی ممالک کے جو ہیں ذمہ دار لوگ ہیں، تو ان کی غیرت ایمانی کہاں گئی ہے؟ انہیں کیوں نہیں غصہ آتا؟ غصہ جو ہے وہ غیرت بھی ہے نا، انہیں کیوں نہیں غیرت آتی کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی، وہ ہمارے اپنے ہی ہیں نا، ان کی جانیں تلف ہو رہی ہیں، تو کیوں نہیں کوئی عملی طور پہ کوئی کام کر رہے اس کے بارے میں؟ تو یہ بھی سوچنے کا مقام ہے کہ جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں آنا چاہیے۔ ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے دے تو ہم برداشت کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے نا، لیکن دین کے بارے میں جو مرضی کوئی کہتا رہے ہمیں کبھی نہیں آئے گا، ہم کہیں گے نہیں مسلط اسی میں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ نہیں لڑنا نہیں چاہیے، میں یہ نہیں کہتی کہ وہاں انسان لڑے، لیکن یہ ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ تو کرے نا، کچھ نہ کچھ پازیٹیو تو کرے نا، جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ تو کرے نا، یہ تو ہے نا۔ بہرحال برسبیل تذکرہ یہ بھی بات آ گئی تھی ذہن میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا بھی میں ذکر کر دوں۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو صحیح کر لیں، کیونکہ اصل سچ وہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، وہ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ جس نے قرآن پاک کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی بھی کچھ آیات رکھی ہیں، اس کے ترجمہ رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔